अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की दी गई डेडलाइन 20 दिसंबर से पहले ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लिए हैं। तो वहीं बैरिस्टर गौहर अली खान पार्टी चेयरमैन, जबकि जनरल सेक्रेटरी होंगे उमर आयूब, और इसके साथ साथ तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जी बिल्कुल, नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन पर रोज़े अव्वल से शरीफ और जरदारी ख़ानदान का कंट्रोल है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर उंगलियां उठा रहे हैं और इस इंतखाबात को सिलेक्शन का नाम दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल ये भी है कि बानी रुकन तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर, जिन्होंने इस इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, क्या वाकई आने वाले दिनों में मुश्किलात का इजाफा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं। इस पर भी हम अपने पैनलिस्ट की हम राय जानेंगे। और जो इंतखाबात हुए हैं, क्या वो वाकई पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं। साथ साहब तो आज प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन मैं आगाज़ करूंगी प्रोग्राम का हसन साहब आपसे। जिस तरह से कल हमने प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कौमी असम्बली की सीटों के तनासुब को लेकर और कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, और क्या कहेंगे आपके कितनी सीट्स हैं और कितनी सीट्स पर इलेक्शन होने जा रहा है। देखिए, ये कुछ जगहों से कुछ एतराज़ आया कि शायद उनको क्लियर वो नहीं सामने रख सके। जो आईन पाकिस्तान है 1973, उसका आर्टिकल 51 और क्लास 1 और 3A और जो बाकायदा नेशनल असम्बली की वेबसाइट पर भी मौजूद है, उसके मुताबिक जनरल सीट्स जो हैं वो 266 हैं और 60 जो है वो वुमेन सीट्स हैं और नॉन मुस्लिम की भी 10 हैं। यूँ अगर देखा जाए तो 336 सीटों का ये ऐवान होगा और है जो बाकायदा आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस तरह जो है वो सीटें मुंतखब होंगी। जी ठीक है। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या देख रहे हैं आप कि जिस तरह से इंतखाबात हुए इंट्रा पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शफाफियत पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या किस हद तक ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं जायज़ है? अच्छा, मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बात करने से पहले ये जो आपने हसन साहब से सवाल किया, इस पे मैं थोड़ा सा वाज़े करना चाहता हूँ कि हमने इसको कल बिल्कुल वाज़े कर दिया था कि 342 का ऐवान क्यों नहीं है। हमने ये बताया था कि फाटा के मर्जर के बाद जो 6 नशिस्तें उसकी 12 से 6 हुई, तो उस वजह से ये 342 से 336 पे आया था और ये आइन में लिखा हुआ है। इसको हमने कल ही वाजे भी कर दिया था। बहरहाल हसन साहब ने इसको मजीद वाजे कर दिया अपने नाजरीन के लिए। अब इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात का मामला है, देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ब्लंडर कर गई है। एक सीधा साधा मामला था और तमाम सियासी जमातें इसी तरह ही करती आ रही हैं, सवाए जमात इस्लामी के। इलेक्शन कमीशन को में हम जब ये कवर कर रहे होते हैं, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात की ये जो तफसीलात जमा करा रहे होते हैं, ये अपने लेटर हेड पे लिख कर दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन उसी तरह मान लेता है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। जो उसका काम है, अगर स्क्रूटनी करनी थी इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन पहले कहाँ था, और इसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी चाहिए। लेकिन चलें, एक प्रैक्टिस चल रही है, उस प्रैक्टिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बड़े सियासी एक के बाद एक सियासी ब्लंडर करती आ रही है, उसने एक ब्लंडर ये कर दिया है कि उसने अपने आप को मजीद वल्नरेबल कर दिया है कानूनी और आईनी तौर पे। वो कैसे? मिसाल के तौर पे बल्ले का निशान अगर उसने बचा भी लिया है, बचाने में कामयाब हो भी जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो इस पे अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाता भी है तो इस पे फैसला इतनी जल्दी नहीं आप तवक्को कर सकते, उस पर ज़ाहिर टाइम लगता है। सपोज ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे आ गया और जो कि बज़ाहिर आता नज़र आ रहा है, उसके बाद क्या होता है, इनके कुछ लोग अगर जीत जाते हैं या अक्सरियत ले जाते हैं, अवाम ने फैसला करना है, लेकिन उसके बाद अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इस दौरान कोई ऐसा फैसला आता है, जिस तरह अकबर एस बाबर ने सवालात उठाए हैं, जिस तरह इनके बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी आ रहे हैं, ये इन्होंने अपने लिए इसलिए मुश्किल पैदा कर लिया है कि उनके जीते हुए अरकान जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि बल्ले का निशान फिर आउट हो जाएगा। इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आप ने जिस तरह दीगर सियासी जमातें ड्रामा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देती हैं, ये तो वो भी नहीं कर सके।
یعنی یہ بات جمہوریت کی یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے ہیں، یہ یعنی پہلے یہ سیاسی جماعتیں مذاق کر رہی تھیں، انہوں نے اس سے بھی بڑا مذاق کر دیا کہ چند منٹس میں انہوں نے اناؤنسمنٹس کر دی، یہ ان کے گلے پڑ جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بڑے کانسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. یہ جلد بازی کر گئے ہیں، یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک بڑی دلچسپ چیز جو ہم سارا دن ٹی وی اسکرینز پہ دیکھتے رہے کہ تنقید کون کر رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے جب پریس کانفرنس کی، کنڈی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی، تو ان کی اپنی جماعتوں کی انٹرا پارٹی انتخابات کا آپ ہسٹری نکالیں تو پتہ چل جائے. یعنی چلیں پی ٹی آئی کے تو انٹرا پارٹی انتخابات میں انہوں نے اپنی کوئی آئینی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جو وہ بھگتیں گے، لیکن یہ سیاسی جماعتیں تو ان میں یہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ پارٹی کی قیادت ایک خاندان سے باہر نکل جائے، ایک ڈسکوالیفائی ہوتا ہے دوسرا ہو جائے تیسرا. تو یہ تنقید کرنے والے جو ہیں، اسی لیے تو یہ باتیں مذاق بن گئی ہیں. یہ سیریس آئینی ایشوز ہیں. جمہوری انسٹیٹیوشنز انہوں نے اپنی جماعتیں بننے ہی نہیں دیں. یہی وجہ ہے کہ آج عوام کا یہ حال ہے. انہوں نے اپنی جماعتوں کو جمہوری انسٹیٹیوشنز نہیں بننے دیا، ان جماعتوں نے انہوں نے پارلیمان کو جمہوری انسٹیٹیوشن نہیں بننے دیا. یہ اپنی جماعتوں کے ڈکٹیٹر ہیں. ان میں جمہوریت، یہ صرف جمہوریت اپنے فائدے کے لیے لفظ جمہوریت استعمال کرتے ہیں. رکن تحریک انصاف اکبر ایس بابر، وہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے وہ چیلنج کریں گے. لگتا ہے آپ کو ان کو ریلیف ملے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی ایک بڑی مشکل سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں 13 سال بعد اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ کاغذ لے کر پہنچے ہیں. 13 سال تو ان کو دفتر میں کسی نے الاؤ ہی نہیں کیا اور انہوں نے کوئی اس طرح کے کاغذات پہلے تو نہیں لے کر آئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان آفس میں وہاں پر اکبر ایس بابر صاحب اپنے تحفظات اور اپنے اعتراضات لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے. لیکن اس سارے معاملے میں انٹرا پارٹی الیکشن کو جو آپ نے دیکھا، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ملک کمزور جمہوری ڈھانچے کا شکار کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جو اصل جمہوری کلچر ہے پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا، اور یہ ابتدا ہوتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن سے. وہاں پر تو آپ جمہوری کلچر کو فروغ نہیں دیتے اور سیاستدان باتیں کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی، باتیں کرتے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی، باتیں کرتے ہیں وہ جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے کی. اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کہیں پر آپ کو کسی سیاسی جماعت میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ چلے مان لیا شریف خاندان میں 4 اہم ترین جو عہدے تھے وہ ان کے پاس چلے گئے. پیپلز پارٹی میں اہم ترین عہدے وہ ایک خاندان لے گیا. ہم تو کہتے تھے کہ چلے ماروثیت کو آپ ختم کریں گے، اور ماروثیت کو جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے وہ ماروثیت کو ختم کیا. وہ کہتے ہیں کسی ایک خاندان کے پاس سیٹیں نہیں آئی. لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کوئی شفافیت چیز رکھی اس میں؟ اگر آپ نے شفافیت کی بات اپنی انٹرا پارٹی کلچر میں نہیں دکھائی، اگر آپ نے میرٹ کے مطابق اقدامات نہیں کیے، تمام چیزوں کو رازداری میں رکھا، خفیہ رکھا، تو پھر یہ تو اس سے بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے. سوال کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جب معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائے گا تو وہ اس سارے معاملے کو اس کو دیکھنے کے بعد وہ کیا رائے بناتے ہیں. کیا ان کے لیے قابل اعتماد یہ الیکشن ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ اس پر کون سا فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل تو ضرور کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے جو اتنے تکنیکی بنیادوں پر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی کہ اس طرح کی آوازیں کھڑی ہونا شروع ہو گئیں تو یہ ان پارٹی کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. اور رہی بات کہ جس طریقے سے عادل برائے صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ مسلم لیگ نون یہ دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے شفافیت نہیں رکھا، انہوں نے بالکل چور دروازے سے چیئرمین منتخب کر لیا. ان سیاسی جماعتوں میں بھی یہی ہوتا رہا. بات یہ ہے کہ شہنشاہ کے خلاف، بادشاہ کے خلاف کون اٹھتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں؟ ان کے پاس اگر کوئی آواز اٹھا بھی لے، اگر کوئی کاغذ جمع کروا بھی دے تو اس کو اگلے ہی لمحے پارٹی سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو پارٹی میں جمہوریت کلچر تو کہیں نہیں دکھائی دیتا. لیکن میرا صرف وہیں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں، اب زرداری صاحب والی پارٹی پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں کہ جب اس پر سوالات اٹھائے، میں نے کچھ تحقیق کی اور ڈیٹا نکالا
کہ جب اس پر سوالات اٹھائے کہ آپ نے 2017 میں جب یہ انتخابات ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات، تو جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے نیر بخاری، تو ان سے جب سوال پوچھا گیا یہ بڑا آپ نے خفیہ رکھ کے الیکشن کر لیا اور آپ نے سیٹیں تو بندر بانٹ کر لی، جس پر انہوں نے جواب بڑا کمال دیا تھا. انہوں نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اس وقت انہوں نے اس کو بھی اندرونی معاملہ قرار دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مزید بات نہیں کر سکتے کہ یہ خفیہ رکھا یا نہیں، ہم نے انتخابات کرا لیے. تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پر سوالات اٹھانے چاہیے تھے. حسن صاحب بالکل یہ اندرونی مسئلہ ہے ہی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اچھا اقدام تھا؟ بیرسٹر گوہر علی خان کی جو ان کے لیے ایک چوائس تھی، نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دوسرے بزدار ہیں. دیکھیں بات اتنی سی ہے، چند ماہ قبل آپ کسی ایک پارٹی میں شمولیت اختیار کریں اور پھر آپ جو ہے وہ ان کو پارٹی کے لیے چیئرمین نامزد کر دیں. پی ٹی آئی کے اندر دراریں تو پڑ چکی ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک طرف حلیمہ خان ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ بشرا بی بی ہو اور پھر پیپلز پارٹی کے سابقہ یہ وہی ہے نا. انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ سیٹ سے انتخابات لڑے تھے، ہار گئے تھے، اور یہ جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کے آفس میں انہوں نے وہاں پر جو ہے تربیت حاصل کی ان کے چیمبر میں. تو یہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ معاملہ آیا تھا اس وقت میں نے یہ معاملے کی نشاندہی کی تھی کہ 3-4 گروپنگ تو آلریڈی جو ہے وہ سامنے آ چکے اور پی ٹی آئی کے اندر دراریں کھل کر سامنے آ گئی. اب ایک چیئرمین بنتے ہیں کہ کون سے فیصلے لے سکیں گے؟ کیا پارٹی کے اندر وہ پارٹی جو ہے وہ ان کے احکامات تسلیم کیے جائیں گے؟ نہیں کیے جائیں گے. اندر جو ہے ایک اچھی خاصی درار ہے. اور پھر عوام سے جو لنک تھا، جو عوام کے ساتھ اٹیچ تھی یہ پی ٹی آئی پارٹی، ان سے کیا پوچھ کے انہوں نے چیئرمین نامزد کیا؟ اگر آپ نے ایک شخص کی انا سے ہی فیصلے کرنے ہیں، ایک شخص کی جو ہے وہ یک طرفہ پوزیشن پر ہی فیصلے کرنے ہیں، وہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں جو اپریل 2022 سے شروع ہوا تھا. سب سے بڑا ان کی غلطی یہ تھی کہ اسمبلیوں سے باہر نکل آئے. اگر آپ ایوان میں ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، انتخابات وقت پر ہوتے، حالات کچھ اور ہوتے. اس وقت سے غلطی پر غلطی کرتے چلے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. جس طرح آج انہوں نے ایک ایسے شخص کو لا کے چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے پر لا کر بٹھا دیا اور بند کمرے میں آپ نے فیصلے کر لیے، تو اس پر پی ٹی آئی کے اندر دراریں موجود ہیں. میری کئی ایسی شخصیات سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس پر تحفظات کا اظہار کرتی ہیں. اور ابھی جو معاملہ رکے گا نہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن کے جو واضح کردہ اصول ہوں گے اس کو نظر انداز کیا ہے. یہ سوالات اٹھ کرے ہوئے کہ بھئی آپ نے یعنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹس لے سکتا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے پروگرام میں، ہم بات کریں گے جس طرح سے ایک طرف جہاں نواز شریف صاحب کو ایک عدالتی فیصلے میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں انہیں ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کرٹیسائز بھی کر رہی ہیں اس پر، انہیں لاڈلا پلس بھی کہا جا رہا ہے. تو وہیں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہواؤں کے رخ ان کی طرف ہونے کی غلط فہمی ہے. ہواؤں کا رخ عوام بناتے ہیں، جب عوام فیصلہ کر لے گی تو پھر سب کو عوام کا فیصلہ ماننا ہوگا. عادل صاحب، بلاول صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں عوام کی ترجمانی کر رہی ہیں؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں بہت بے صبری ہو گئی ہیں، یہ ان میں اب صبر ہی نہیں رہا، اور اسی بے صبری میں یہ بلنڈر پہ بلنڈر کیے جا رہی ہیں. ہم نے پہلے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی، جن میں اتنا بھی صبر نہیں تھا کہ ان انتخابات کا باقاعدہ ایک انعقاد کر لیا جاتا، اس کا ایک وینیو مقرر کر لیا جاتا، اس میں لوگوں کو معلوم ہوتا کہ کون ووٹر ہیں، اس میں کون نامزد کرنے والے ہیں، کون لوگ نامزد ہوئے ہیں، کون لوگ اس میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ ایک متنازع الیکشن ہرگز نہ ہوتا. اسی طرح ہم نون لیگ کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح یہ بتائیے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں، اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈاکومنٹس ویب سائٹ پر اویزا کر دیے یا کہیں پر دے دیے اور فلاں فلاں بندہ تھا جس نے ہمیں اپلائی کیا تھا اور الیکشن پر گئے، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر اعتراض اٹھائے گا؟ اور دوسرا وہ اس کی شفافیت پر کس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا اکبر ایس بابر صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ یہ معاملہ عدالت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس لے کر جا سکیں؟ حسن صاحب، جب یہ اکبر ایس بابر صاحب الیکشن کمیشن میں پارٹی فنڈنگ کیس لے کے گئے تھے نا، تو اس وقت بھی تحریک انصاف اس کو بہت کیجول لیتی تھی، بڑے لائٹ انداز میں. یہ ان کا کیا کام ہے، یہ تو پارٹی کے، ہم نے ان کو نکال دیا پارٹی سے. لیکن اس کا کیا ہوا نتیجہ؟
اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پارٹی کے اوپر آئے, اور ابھی آگے اس کے کانسیکوینسز ابھی وہ چیزیں چل رہی ہیں. جو آپ نے سوال کیا کہ یہ ووٹر لسٹیں بتائیں گے جی کہ ہماری انتخابی فہرستیں تو جی ویب سائٹ پہ آ چکی تھیں, ان کو بتانا پڑے گا. ان سے سوال کیا ہوگا کہ جی آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں قائم کیے گئے تھے, یہ کہاں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. اکبر ایس بابر بتائیں گے میں تو جی ان کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ایک رات پہلے گیا, ان سے پوچھنے گیا جی الیکشن کب ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے. تو الیکشن میں شفافیت, یعنی جب عام انتخابات کا بھی, حسن صاحب آپ الیکشن کور کرتے ہیں, جب شیڈول جاری ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پبلک نوٹس. اچھا وہ ہوتی ہے ایک فارمیلٹی ہے, لیکن اس پبلک نوٹس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ آویزاں کر دیا جاتا ہے کہ کل سے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ وصول کیے جائیں گے. تو یہ وہ قانونی فارمیلٹی ہوتی ہے جو شفافیت لے کے آتی ہے کہ اناؤنسڈ ہے, کوئی چھپی کوئی ڈھکی ہوئی چیز نہیں ہے. یہاں یہ انہوں نے بڑا قانونی بلنڈر کر دیا ہے, ان پتہ ہی نہیں تھا الیکشن ہوئے کہاں پر. تو یہ اگر ان کو پھر ثابت کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے, جہاں میں بات کر رہا تھا نا حسن صاحب, وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ ہماری سیاسی جماعتیں بے صبری ہو گئی ہیں جی. ان میں. اب نون لیگ کی بات ہم کرتے ہیں, اب میاں صاحب واپس آئے, میاں صاحب واپس جب آئے تو نیب کی پھرتیاں حیران کن تھیں. اب نیب نے نوٹس کے بغیر عدالت پہنچ گئی, نیب نے نوٹس کے بغیر عدالت میں کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں جی, ضمانت دے دیں. پھر نیب نے جب کیس چل رہا ہے اور آدھا گھنٹہ مانگا اور 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں کیے. تو یہ چیزیں, یعنی آپ 15 منٹ کے لیے بھی جیل نہیں جانا چاہتے, آپ اس کیس کو پراپر ایک جو جس طرح کیسز کے چلنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, جب یہ چیزیں نہیں چل رہی کل کو یہ چیزیں بھی گلے پڑ سکتی ہیں. تو اس سے عوام میں کیا جسر جا رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان کر کیا رہے ہیں, ان میں تو خود میں جمہوریت نہیں ہے, یہ تو خود قانون کو فالو نہیں کر رہے, ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں لیول پلینگ فیلڈ کی بات آ رہی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات صرف ایک وجہ سے سامنے آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ شاید میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ بلاول نے کہا ہے کہ آپ انتظامیہ کی مدد کے بغیر اپنے نظریے پہ الیکشن لڑیں. یہ کیوں ایسا جسر جا رہا ہے؟ یہ نہیں جانا چاہیے تھا. اگر آپ کا نظریہ اتنا سٹرونگ ہے تو آپ کیوں واقعی ایسا یہ تاثر دینے میں ہمارے انسٹیٹیوشنز, یہ جو نیب جیسے ادارے ہیں, یہ کیوں انہوں نے اس سارے معاملے کو متنازع بنایا؟ اگر وہ ان کو کلین چٹ مل رہی ہے, اگر وہ انہوں نے کرپشن نہیں کی تو ان کو کلین چٹ ملنی چاہیے. لیکن اس انداز میں جس طرح سے پروسیکیوشن نے کیا ہے, انہوں نے تو بلکہ وقتی طور پہ تو شاید فائدہ پہنچایا ہے, لیکن آگے جا کے یہ بالکل اسی طرح نقصان پہنچے گا سیاسی طور پہ, قانونی طور پہ, جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے آج بے صبری اور جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنے انتخابات کے ساتھ جو کام کیا ہے, یہ ان کو آگے جا کے بھگتنا پڑ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پارٹی فنڈنگ کیس دیکھیں 2013 سے معاملہ شروع ہوا اور کب جا کر جو ہے پارٹی کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ آیا. اسی طرح یہ سیاستدان خود اسی بے صبری کی وجہ سے, اپنے غیر جمہوری کلچر کی وجہ سے اس طرح کے کام کر کے نہ صرف اپنی جماعت کو یا سیاست کو, جمہوریت کو اور عوام کو اور پورے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے نظام کو نقصان پہنچایا. عادل صاحب ٹھیک ہے, جس طرح سے عادل صاحب فرما رہے ہیں اگر نواز شریف صاحب بے گناہ تھے تو ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں تو ان کا احتساب کب ہوگا؟ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ کایا ہی پلٹ گئی اچانک, دیکھتے ہی دیکھتے کہ کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان, کیسے کیسے وہ کیا جملہ ہے. یقین نہیں آتا کہ یہ وہی نیب اور یہی عدالتیں تھیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بنا رہی تھیں. یقین نہیں آتا کہ یہ وہی نیب کے پروسیکیوٹر سے جو عدالتوں میں اتنے پلندے اٹھا کر لے کر جاتے تھے, 10ویں والیوم کو جو بات کرتے تھے کو بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے, وہ آج تک سامنے نہیں آ سکا. اس میں کون سے باتیں کی جاتی تھی کہ کرپشن کے الزامات ہیں, آج تک وہ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں. اور پھر 90 کی دہائی سے بلکہ آپ اٹھا کے دیکھیں, ایک سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے, دوسرے کے خلاف کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں, دوسری آتی ہے تو وہ تیسرے کے خلاف جو مقدمات بنانے شروع ہو جاتے ہیں, وہی کیسز چلتے آ رہے ہیں. ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ کرپٹ ہے, وہ بدعنوان ہے, اس نے لوٹ مار کی, منی لانڈرنگ کی, کرپشن کی, اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. اور پھر جب وہ اقتدار میں آنے والے ہوں یا آتے ہیں تو ان کے کیسز کلیئر ہو جاتے ہیں. پھر بات کی جاتی ہے نہیں یہ ڈیل ہے, ریلیف ہے, یا ان کو وہ لاڈلے ہیں, اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی احتساب بیورو بنا, پھر اینٹی ٹیررزم کورٹس بنی, اینٹی کرپشن کے جو ہے وہ محکمے بنے.
کیا یہ محکمے کیوں بنائے گئے تھے؟ یہ ذرا تھوڑا سا بیک پر جائیں. یہ محکمے اس لیے بنائے گئے تھے کہ جو اصل محکمے تھے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے. ان کا کام ان کو تقسیم کرنے کے لیے ان کو دیا گیا کہ یہ وہ کام کریں گے, میرٹ پر جو ہے وہ انکوائریاں کریں گے, احتساب کے معاملات کو دیکھیں گے, شفافیت کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے. لیکن ان اداروں نے آ کے جو ان کے اوپر ادارے بنائے گئے اس کو سیاست میں مداخلت کے لیے استعمال کیا گیا, سیاسی انجینئرنگ کے طور پہ لیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ باقاعدہ عدالت کی طرف سے بھی اس طرح کے جو ہے وہ کمنٹس آ چکے ہیں, اور خود جو ہے یہ سیاستدان اب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ نیب اور اس طرح کے اداروں کو اب ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے کرپشن کے الزامات ہی لگنے ہیں. اب ماضی میں دیکھیں کیا کیا وسائل استعمال کیے گئے, کروڑوں روپے جو ہے وہ ان کی تحقیقات پر لگا دیے. ایک ٹیم جا رہی تھی لندن, ایک مانیٹرنگ جج صاحب بیٹھے تھے پورا کیس بنانے کے لیے. اس ٹائم جو ہے باتیں کی جاتی تھی یہ بڑے کرپٹ ہیں, لوٹ مار کر گئے. آج وہی عدالت جو ہے وہی نیب عدالت میں جا کر کہتی ہے ان کے خلاف کرپشن کے الزام کوئی نہیں ہے, ہم تمام کیسز واپس لینے کو تیار ہیں. وہ 107 سماعتیں, اندازہ تو کیجئے, اور ٹھیک 2-3 سماعتوں میں ان کو بری کر دیا جانا. اور پھر یہ باتیں کی جاتی ہیں. یہ تاثر تو ہے کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل یا ڈھیل کے تحت یا لاڈلے بن کر آئے ہیں, اور یہ تاثر جو ہے یہ کئی حلقوں میں سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ چیزیں سامنے رکھوں, تھوڑی سی تاریخ کے کچھ چند ایک پہلو ہیں کہ شریف خاندان پر کب کب جو ہے الزامات لگتے رہے, کیسے کیسے ان کے کیسز ختم ہوتے رہے. دیکھیں 93 میں وہاں سے شروع ہوتا ہے جب غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات لگائے تھے نواز شریف صاحب پر, اور یہ کہا تھا کہ یہ سیاسی مفادات اور گھناؤنی قسم کی ہارس ٹریڈنگ کے الزامات ان پر لگے, ذاتی مفادات کو پذیرائی دے گی. پھر کیا ہوا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کی حکومت کو ریسٹور کر دیا اور پھر وہ آ گئے. پھر 1994 میں ایف آئی اے نے حدیبیہ پیپر ملز اور جو حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی تھی اس کے خلاف جو ہے ایف آئی اے نے چلان جمع کروایا, اور اس میں بھی نواز شریف پر دھوکہ دہی اور رقم خردبود کرنے کے الزامات لگے. پھر 1997 میں نواز شریف جب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو اس وقت ہائی کورٹ نے دونوں مقدمات کو خارج کرنے سے متعلق جو ریٹ پٹیشن دائر کر رکھی تھی اس پر اس کی استدعا منظور کر لی, اور ایف آئی اے نے اس پر کوئی اپیل نہیں کی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے تبدیلیاں آئیں. پھر تیسرے نمبر پر وہ ہیلی کاپٹر کیس, آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا سا ماضی میں آپ لے کر جائیں تو ایک صاحب جو جج تھے وہ فاروق لطیف صاحب, انہوں نے نواز شریف صاحب کو 14 سال سے جو ہے وہ سزا سنائی تھی. اور پھر دسمبر 2002 میں 2000 میں جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک مبینہ طور پر کہا جاتا ہے ڈیل کے تحت سعودی عرب بھیج دیا تھا. اور پھر 26 جون 2009 کو ہائی کورٹ کے بینچ نے احتساب عدالت کا فیصلہ قردم قرار دیتے ہوئے بریت کا فیصلہ دے دیا تھا. یہ چیز جھکی چھپی نہیں ہے. پھر 2000 میں حدیبیہ پیپر میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری, وہاں سے بھی ریلیف مل گیا. پھر آئیور اسٹیٹ کیس, وہ بھی کوئی نہیں بھولتا, 104 کنال پر زمین جو تعمیرات کی گئیں وہ کیس بھی بنا, اس میں بھی سرکاری وسائل کا استعمال کرنے کے حوالے سے الزامات عائد کیے گئے تھے, وہ بھی 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے مقدمہ خارج کر دیا. پھر 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ کا معاملہ آیا اور یہ بھی ختم نہیں ہوا, یہ چلتا گیا اور آج وہاں سے بھی ریلیف ہو گئے, اور اب العزیزیہ رہ گیا, وہاں سے بھی ریلیف ہو جائیں گے. صرف آپ نقطے جوڑیے, کیسز بنے کب اور ان کو ریلیف کب ملا, ان کو انصاف کب ملا. جس طرح یہ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون لیگ والے, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں ملا, ہمیں انصاف ملا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو محکمے بنائے گئے تھے, یہ جو عدالتیں ان کو ریلیف دیتی رہی, ان کے خلاف کیسز کے فیصلے سناتی رہی, وہ ان کی کیا سٹینڈنگ ہے, وہ ان کی کیا ساکھ رہ جاتی ہے ان اداروں کی. آج بھی اینٹی کرپشن کیس ماضی میں بھی اسی طرح ہی بنتے تھے, آج بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے. آج بھی جو ہے نیب سوالات ان پر اٹھتے ہیں, ان کی پرفارمنس پر, ماضی میں بھی اٹھتے تھے. کیا ان کو کوئی سزائے دے گا بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے, جیل میں پکڑ کے پھینک دیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ وہ ایک شخص وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے تھے, اور آج وہ اتنے جو ہے وہ مہینے جیل میں جیل کاٹ کر باہر آئیں تو کہا جائے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. تو وہ محکمے جو کیسز بنانے والے تھے, وہ عدالتیں اس وقت کے ججز جو باقاعدہ کیسز بنانے والے تھے, ان پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, ان کو کوئی سزا کا جو ہے وہ احکامات جاری نہیں کرتے, تو ماضی نہیں مستقبل میں بھی یہ معاملات ماضی کی طرح چلتے رہیں گے. بالکل. حسن صاحب,
ہمارے تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں حکومتوں کے مزے لوٹنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ ایک افسوسناک ہے اور اب یقیناً اس کو چینج ہونے کی بھی ضرورت ہے. تو لازم مجھے بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظر حسن صاحب، 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تو تحقیقات ہو رہی ہیں جی. الزامات تو ان پر عائد ہوئے ہیں. اب وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کا اپنے الزامات کی جو ہے وہ وضاحت دیتے ہیں، وہ موقف رکھتے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں سامنے آئیں. دیکھیے یہ کیس کوئی عام نہیں ہے، اس کے حوالے سے باقاعدہ ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے، تحقیقات کی گئی، بیانات ریکارڈ کیے گئے، پھر اس کیس کو آگے لے کے چلا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں جو 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ مشکل سے مزید مشکل پیدا کر سکتا ہے. اور اس میں لگ یہی رہا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایک بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اس کے بھی امکانات دیکھے جا رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے سوال نامہ تیار کیا گیا اور ایویڈنس ساتھ لگائے گئے اور سوالات کو جس طریقے سے فریم کیا گیا، وہ صرف آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ کیس ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے عادل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل؟ دیکھیں ان پہ جو ایک خطرناک کیس ہے نا ان کے خلاف، وہ سائفر والا معاملہ ہے. میں پہلے سے ہی اس پروگرام میں کہتا رہتا تھا کہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے نا، جس کو بہت یہ ہلکا لے رہے ہیں، اس کا قانونی آئینی نتیجہ ان کو سیاسی طور پہ بھگتنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم بات کیا کرتے تھے، حسن صاحب کو یاد ہوگا کہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے یہ تو سبھی گھڑیاں لے لیں جی، سب نے لے لی، کس نے گاڑی لے لی تو کچھ نہیں ہوا. تو لیکن اس کیس کی نوعیت ایسی تھی کہ جو نظر آ رہا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اسی طرح سائفر کیس جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی پہ، سابق چیئرمین پی ٹی آئی پہ جتنے بھی کیسز ان کے خلاف ہیں، ان میں سے سائفر کیس سنگین نوعیت کا ہے، جس میں واقعی کیا ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو منظر عام پہ لایا گیا؟ جی بالکل لایا گیا. کیا اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ خود انہوں نے ثبوت خود بول کے سب ویڈیو آڈیو سب ایویڈنس موجود ہیں. اس کے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا، پس پردہ کیا چیزیں چل رہی تھیں، وہ سامنے آ چکا ہے. تو اس کیس کو اگر وہ سیاسی بنیادوں پہ لڑنے کی کوشش کریں گے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بڑا سنجیدہ سیریس نوعیت کا کیس ہے. دیکھیں ان کو ریلیف ملا ابھی جیل ٹرائل والے معاملے پہ کہ یہ ٹرائل سارا کالعدم قرار دے دیا گیا کہ جیل کے ضوابط کار کو فالو نہیں کیا گیا جو وہاں پر عدالت لگنے کے ضوابط کار ہوتے ہیں. لیکن اس کیس کے میرٹس کو اگر دیکھا جائے اور اس کیس میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو خود یہ منظر عام پہ لا چکے ہیں، اس کے سنگین نوعیت کے آئینی اور قانونی نتائج ان کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں. جہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، انہوں نے بھی بڑا خوفناک بیان ریکارڈ کرایا سائفر کے حوالے سے. اور آپ کو اس طرح کا طرز بالکل ان کا بیان ماضی کی تاریخ میں اس طرح کا کیس نہیں ملتا کہ جتنا سنگین یہ کیس سامنے آیا ہے. اگر وہ بیان کو اہم سمجھ لیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو بہت خطرناک پوزیشن پہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. وہ تو دیکھیں ان کے جو سابق جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کا سٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور دفتر خارجہ کے جو اس وقت کے جو سیکرٹری ہیں، فارن سیکرٹری، ان کا سٹیٹمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے. جو امبیسڈر اس وقت تھے امریکہ میں، ان کا سٹیٹمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یہ چیزیں آ چکی ہیں. یہ عارضی ریلیف ان کو ضرور اس میں ملا، لیکن یہ اس کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں نہیں لے رہے اس کیس کو. یہ لائٹ اس کو پولیٹیکلی چیزوں کو جس طرح ہمارے سیاستدان ہینڈل کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ان کو اس کیس میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ توشہ خانہ میں تو سیاسی نقصان اٹھانا پڑا نا، اس میں فوجداری نوعیت کا نقصان ہے جو کہ بڑی سزائیں ہیں، اس میں کڑی سزائیں. یعنی عادل صاحب آنے والا وقت جو دیکھ رہے ہیں ہم چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہی ہوگا یقیناً. ٹھیک ہے ناظرین، تو مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، تو واپس آئیں گے پھر بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे अब गज़ा की। गज़ा में जंग बंदी के खात्मे के बाद गज़ा में माओ की गोदें फिर से उजड़ने लगी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने एक बार फिर गज़ा पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो वहीं इस्राएली फ़ौज ने रफ़ा, गज़ा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और शुजाइया के अतराफ़ में शदीद बमबारी की है। सिहानिया फ़ौज ने मज़ीद 240 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। तो वहीं इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के बायस जंग बंदी का मसला पेचीदगी का शिकार हो चुका है। आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ईरान ने भी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में अमेरिका को शरीके जुर्म करार दिया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि आलमी ताकतें कब मुआशी मुफादात से आगे सोचेंगी? देखें, आलमी ताकतें जो हैं इसमें जो किरदार अदा कर रही हैं, मुस्लिम उम्मा का तो हमने देख लिया किरदार, मजबूरियाँ, मसलहतें, मुआशी मसाइल वो आड़े आ गए। जो मगरबी ताकतें हैं वो दूसरी जानिब जो इंसानी हकूक़ को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है, इंसानियत की जिस तरह से तौहीन वहाँ की जा रही है, वो उस पर सिर्फ खामोश नहीं है, वो पूरी तरह फैसिलिटेट कर रही हैं। अभी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से 100 जो बंकर बस्टर बम जो हैं, जो 900 किलो तक वार हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं, वो उनको एमिनेशन पहुंचाया जा चुका है। और आप ख़ुद सोचें कि अब जो शुमाली पट्टी से जो लोग वहाँ से नकल मकानी करके जनूब में आए थे, जो वहाँ बच गए थे और वो यहाँ पर आए, और अब जो इसराइल है उसकी जानिब से जो जनूबी हिस्सा है गज़ा का, वहाँ पर बदतरीन बमबारी जो है वो की जा रही है। और 2 दिनों में 250 के करीब जो लोग हैं निहत्ते फ़लस्तीनी वो शहीद हो चुके हैं। अब इसराइल ये कह रहा है जी कि हमने ये दोबारा से जंग ये शुरू की है, ऐसे 3 मकासद हासिल करने हैं। एक तो हमने जो यरगमाली हैं उनको बाजियाब करवाना है, दूसरा गज़ा से इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई ख़तरा दोबारा इसराइल को ना और हमास का खात्मा हो। देखें, यरगमाली तो शायद रिहा हो जाएं, लेकिन इस मामले का कि इसराइल को कोई ख़तरा ना हो, सिर्फ ये इसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, जब तक इसका 2 रियासती हल निकलता नहीं है, जिसमें दारुल हुकूमत जो है फ़लस्तीन का अल-कुद्स अल-शरीफ हो। अदरवाइज जब तक ये मसला पेंडिंग रहेगा, ये आर्जी तौर पे तो इसमें कोई वक्फा आ सकता है, लेकिन ये रीजन के लिए, दुनिया के लिए मुसलसल एक ख़तरा है, ख़तरा रहेगा। इस हवाले से जो आलमी बरादरी है उसको किरदार अदा करना होगा। जहाँ तक मामला है जो कि हमास की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप जिन टारगेट्स को अचीव करने की बात कर रहे हैं, आप 50 दिन में तो वो कर नहीं सके, तो आप आगे भी ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक बात है कि ये जो 15,000 निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, इसने उस अमल को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है जो दुनिया में इसराइल को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल आदिल साहब का कमेंट आ चुका है। हासिल साहब, जिस तरह से आदिल साहब कह रहे हैं कि पूरे एक रीजन के लिए खतरा बन चुका है, हमने देखा ईरान ने हमेशा एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन दूसरे इस्लामी ममालिक कब मुत्तहिद होकर एक मजबूत पैगाम देंगे? देखिए, इस्लामी ममालिक का मसला ही हमारा ये है कि हम मुत्तहिद हो नहीं सके इस मामले पर। जब अरब ममालिक की मुलाकात, उसमें मीटिंग हुई, तो उस वक्त भी कई के तहफ़्फ़ुज़ात थे। कोई तेल बंद करने से कतरा रहा था, कोई उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करने को जो है वो तरजीह नहीं दे रहे थे। मुख्तलिफ मामला थे। वही बात है कि हम जो है वो मुसलहतों में पढ़ चुके, हमारी जो दीगर इस्लामी ममालिक है वो शायद इस मामले को इतना संजीदा नहीं ले रहे, माशी मफादात को सामने रखते हुए फैसले कर रहे हैं। माशी मफादात को सामने रखा जा रहा है। आपका कमेंट आ चुका है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।